वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसला लिया है एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट बनाने का। पहली बार पाकिस्तान में ये जो बहस है कि वसाइल को किस तरह खर्च होना चाहिए ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ ये कि नेशनल फाइनेंस कमीशन से जो पैसा है वो सूबों को जाएगा, बल्कि सूबों से वो पैसा अजला में जाएगा और उसके साथ साथ एक बराह रास्त मुंतखब मेयर जो है वो अपने अजला को चलाएगा। यही वो मॉडर्न निज़ाम है जो न्यूयॉर्क में, लंदन में अपने अजला को चलाएगा। यही वो मॉडर्न निज़ाम है जो न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, सैन फ्रांसिस्को में, हर जगह के ऊपर जो मॉडर्न शहर हैं वैसे ही चल रहे हैं। और हमें बड़ा अफसोस है कि सिंध की हुकूमत ने एक बार फिर अपने लोगों को इस हक से जो है वो महरूम रखा है। उन्होंने सेहत कार्ड जैसी सहूलत अपने लोगों को नहीं देने दी, उन्होंने राशन कार्ड जैसी सहूलत लोगों को नहीं देने दी, और अब आकर के लोकल गवर्नमेंट जैसी जो एक बुनियादी एक समझिए कि एक रिफॉर्म था उसमें भी सिंध हुकूमत ने हिस्सा नहीं डाला। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ उनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उसकी वजह क्या है, क्यों हिस्सा नहीं डाला? क्योंकि दोनों का जो मॉडल है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, वो ये है कि ये वसाइल को अपने एक नॉमिनेटेड आदमी के पास नेटवर्क क्रिएट किया था। जो ओमनी स्कैंडल था उसमें 5000 जाली अकाउंट्स बनाए गए और तमाम लोग उन अकाउंट्स में पैसे जमा करवा रहे थे। अब उनमें 12 अरब रुपया जो है वो तो रिकवर हो गया है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर जो है वो तो रिकवर हो गया है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने आते लोकल गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, सारे वसाइल के ऊपर बैठ गए और उसके बाद जो सारा पैसा था वो शहबाज शरीफ और कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स में जमा करा रही थी। मसलन आप देखिए कि मलक मकसूद चपड़ासी है जो कि ये एक जो इनकी रमज़ान शुगर मिल है उसमें चपड़ासी के तौर के ऊपर भर्ती हुआ, इसके अकाउंट में 4 अरब रुपया जो है वो निकल आया। मंजूर पापड़ वाला जो था वो पापड़ बेचता था, वो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं गया। इस तरह से जो मुश्ताक चीनी है, ये लोग ज़िंदगी में कभी मुल्क से बाहर उस तरह से नहीं गए, लेकिन उनके नाम से अरबों रुपए की टीटियां लगी, वो वापस शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के अकाउंट्स में आई। ये वो मुकदमात है, ये वो निज़ाम है जिसका ख़ात्मा किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट ला के। अब अफसोस की बात यह है कि ये जो मुकदमा है, ख़ुसूसन जो शहबाज शरीफ का मुकदमा है, हम ये मुतालबा करना चाहते हैं। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने ख़त भी लिखा है शहबाज शरीफ को और कहा है कि नवाज शरीफ को वापस ना लाने की वजूहात बयान करें और ये बताएं कि वो क्यों वापस जो है वो नहीं आ रहे, और इस बारे में आप सेटिस्फाई करें क्योंकि आपने एफिडेविट दिया हुआ है। अब शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। और जो पीटीआई की हुकूमत के ऊपर, या आप हमारी बातों के ऊपर भी यकीन ना करें, आप अपोजिशन की बातों पे भी यकीन ना करें, शहादतें तो देखें क्या है। आप देखें तो सही किस तरह से पटवारियों के इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब के जो चपड़ासी हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, उनके अकाउंटों में अरबों रुपया आ गया। अब आप देखें कि अकेले नवाज शरीफ से ये लोग जो मिलने जाते हैं और ये जो सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त भी मिलने जाते हैं, ये उस आलीशान महल में नवाज शरीफ के मुलाकात करते हैं जो नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरा है ही नहीं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। आप 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मेरे बच्चों के ऊपर पाकिस्तानी लॉ ही अप्लाई नहीं करता क्योंकि मैंने पैसे उनके नाम रखे हुए हैं, उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया, कहे जी उनके ऊपर तो मेरा लॉ ही अप्लाई नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका भी यही डिफेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जब अरबों रुपया जो लुटा, जो इस कौम का लुटा हुआ है, और इसी तरह से जो जरदारी एंड कंपनी ने जो पैसे लूटे हुए हैं, अब इन पैसों का कौम हिसाब लेना चाहती है। हमारी अदालत से सिर्फ यही इस्तदा है कि इस मुल्क के लोगों का सिर्फ ये हक है कि वो देख सकें कि उनके जो इल्ज़ामात हैं इन लोगों के ऊपर वो सच्चे हैं या नहीं सच्चे। अगर गलत है तो बरी कर दें, ख़त्म हुई बात।
لیکن لوگ دیکھیں تو صحیح کہ ان کے اربوں روپے جس طریقے سے لوگ تنگ پڑ گئے ہیں. کل جو وزیر اعظم صاحب نے بھی جو بات اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے وہ یہی ہے کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، ان سے ریکوری ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے عدالتی نظام میں جو بھی چیزیں ہیں، ہم تو ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس صاحبان سے کہ یہ براہ راست کیس دکھائیں اور ڈے ٹو ڈے چلائیں تاکہ لوگ اپنے فیصلے خود کر لیں. اگر انہوں نے پیسے نہیں لوٹے تو صحیح ہے، اور اگر لوٹے تو ان کو سزا ہو، ان کے پیسہ واپس آئے. ان کے باپ کے پیسے تھوڑی ہیں، یہ تو پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں جو یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں. ہر ایک نے، ان کا بچہ پیدا بعد میں ہوا ہے، محل اس کے نام کے اوپر پہلے خرید لیا. اس طرح تو ملک کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے. الحمدللہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک ایسا ہمیں لٹا پٹا ملک جو ہے وہ ملا تھا. پاکستان 1947 میں جس کا حالت میں ہمیں ملا تھا، یعنی بالکل کمزور ملا تھا، جس کی معیشت کا برا حال تھا، جس کے کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. 1947 کے قریب ہی ملک جو ہے یہ پی ٹی آئی کو ملا تھا، کیونکہ یہ جو ایک ڈیکیڈ آف ڈارکنیس ملک کے اوپر جاری رہا، جو اندھیروں کا راج ملک کے اوپر جاری رہا، یہ اس ویسے ہی تھا جیسے آپ سمجھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاکستان کے اوپر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور ان سے جان چھڑا کے یہ ملک جب دوبارہ گیا. آج الحمدللہ پاکستان کی جو گروتھ آئی ہے یا پاکستان میں جو ترقی کی شرح آئی ہے وہ 5.37% آئی ہے. اس کرونا کے اب آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت کرونا میں کہہ رہے تھے کہ آج آپ پورا لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہ کریں جب پوری دنیا کہہ رہی تھی لاک ڈاؤن کریں. اور انہوں نے پورا جو عمران خان کی اسٹریٹجی تھی، جو ہماری این سی او سی کی اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی کامیاب ہوئی. اور آج پوری دنیا پاکستان کی اسٹریٹجی کو فالو کر رہی ہے. بورس جانسن کیا کہہ رہے ہیں؟ یو کے میں لاک ڈاؤن نہیں لگے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمارٹ لاک ڈاؤنز کی طرف جائیں. یہ وہ اسٹریٹجی تھی جو پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے این کووڈ کے عروج میں شروع کی تھی، اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت بچی. اس کی وجہ سے آج ہم نے جو ہے وہ کرونا کے باوجود 5.37% کے اوپر ہماری ترقی ہوئی. اور آپ دیکھیے کہ جو ہماری فی کس آمدنی ہے وہ $1400 سے بڑھ کر کے $1650 کے اوپر چلی گئی. اس سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے لیکن آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. اب جن آمدنی میں جن سیگمنٹس میں اضافہ ہوا ہے، مثلا 100 کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا پروفٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر ہے، آج بھی وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ بزنس مین ہے وہ اپنے طور پہ کر رہا ہوگا، لیکن انہیں اپنی جو سیلریز ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کی سیلریز میں اضافہ کرنا چاہیے. آپ نے اربوں روپیہ کمایا ہے، اس پیسے میں شیئر ڈالیں اور اللہ آپ کے پیسوں میں اور برکت ڈالے گا. سو ضروری ہے کہ ہم اپنی جو وہ تنخواہ دار طبقہ جو یہ مہنگائی کی کسک محسوس کر رہا ہے، وہ تبھی کم ہوگی جب اس کے مالکان یا جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنے پروفٹ میں سے ان کو جو ہے وہ شیئر دے گا. ادروائز پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہے. ہمارا پہلی بار پاکستان کے اندر جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، یعنی قرضے کا جو فیکس جو بوجھ ہے وہ کم ہوا ہے. سو پاکستان دوبارہ رائٹ ٹریک کے اوپر ہے، اپنی درست سمت کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں عدالتوں کو بلا خوف و خطر ان مقدمات کا فیصلے کرنے چاہیے. جو رانا شمیم کی جو قسط ہوئی، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شریف فیملی نے ہمیشہ یہی کیا ہے. پہلے انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے ان کے خلاف سازش کی، جب وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، انہوں نے کوئٹہ میں جو ہے وہ سازش کر کے اسی سپریم کورٹ سے سجاد علی شاہ صاحب کو کام کرنے سے رکوا دیا. اب بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ یا خرید لو یا ڈرا لو. یہ دو ان کے جو موٹوز ہیں جس کے اوپر یہ شریف فیملی کام کرتی ہے. رانا شمیم جو ایک مسلم لیگ نون کا ورکر تھا، اس کو اپنے پاس بٹھا کے، اب یہ جو چارلز گوتھری ہے اس کی تو ٹیپ بھی ویریفائی ہو گئی، فورنزک بھی ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کے ان کے سامنے ایفیڈیوٹ لکھا گیا. شریف فیملی نے اس کی تردید نہیں کی.
اور یہ میرا خیال ہے کہ فٹ کیس ہے، نواز شریف کو بھی عدالت جو ہے وہ امپلیکیٹ کرے اور ان کو سزا سنائے اس معاملے کے اوپر. انہوں نے عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اپنا اور اپنی بیٹی کا کیس چھڑوانے کی کوشش کی ہے. لہٰذا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارے مقدمے جو ہیں وہ لائیو لوگوں کے سامنے آئیں، شہادتیں لوگ خود اینالائز کر سکیں اور اپنا فیصلہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا سکیں. سر ایک چیز، دو چیزیں سر بتا دیجیے سر. ایک تو آج اس طرح سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا سر، کیا جو بڑے شہروں کے میئرس کے حوالے سے مشاورت ہے کیا وہ مکمل کر لی گئی ہے سر؟ اس میں کیا یاسمین راشد اور حماد رضا صاحب کیا لاہور کے میئر کے لیے ان کی کنسیڈریشن کی جا رہی ہے؟ ایک تو سر یہ بتا دیں. دوسرا سر 3.5 سال کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے ریزائن کیا، تو کیا سر پی ٹی آئی ایک جو نیریٹو ابھی جو بن رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی جس مینیفیسٹو پر اکاؤنٹیبلٹی کی آئی تھی تو کیا وہ ختم ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا، اب اس کو آگے کون لے کر چلے گا؟ اکاؤنٹیبلٹی تو دیکھیں نا، جو ایڈمنسٹریٹو جو اس کی ایک جو انتظامی معاملات کرنے تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں، اب تو عدالتوں میں ہے معاملے، تو وہ تو اس کے اوپر تو فرق نہیں پڑتا. شہزاد اکبر صاحب نے بڑا زبردست کام کیا، انہوں نے ان لوگوں کو بڑے مشکل حالات میں ایکسپوز کیا ہے اور اب بھی شہزاد اکبر جو ہیں وہ کور کمیٹی کے ممبر کے طور کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. اب جو میئرز کا معاملہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک ابتدائی طور کے اوپر جو صوبائی قیادتیں ہیں وہ اپنے اپنے نام جو ہیں وہ ان کو مختصر لسٹ جو ہے اس کو دیکھیں گے. وہ پھر انشاءاللہ اگلے سوموار کو وہ وزیر اعظم کو اپنے کچھ جو لسٹ ہے وہ پیش کریں گے اور اگلے سوموار سے پھر اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ یہ جو میئرز کا معاملہ ہے، خصوصاً جو بڑے شہروں کے میئرز کا معاملہ ہے، وہ ہم جلد نامینیٹ کریں. بطور کلیگ سر اب اعتماد کا رشتہ ہوگا شہزاد اکبر صاحب سے، ریزائن کی وجہ کیا بنی؟ لیا گیا یا انہوں نے خود؟ نہیں، شہزاد اکبر صاحب نے ریزائن دیا ہے. وہ پہلے بھی کچھ عرصے سے جو ہے وہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ ریزائن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. ان کی جگہ پہ کوئی اور؟ ان کی جگہ کے اوپر کنسیڈریشن ہے، وہ جلدی میں آپ کے سامنے جو ہی وزیر اعظم صاحب فائنل کریں گے میں آپ کے سامنے رکھوں. سر آپ نے پرائم منسٹر نے نجی شعبے سے کہا ہے کہ وہ تنخواہوں پہ ریوائز، ادھر تو پرائم منسٹر مجھے بے بس نظر آ رہا ہے. قوانین ہے ساری دنیا میں، منیمم ویجز کے بھی ہیں، باقی کے بھی ہیں. منیمم ویجز بھی کوئی نہیں دے رہا، 15,000 10,000. تو آپ پرائم منسٹر نے قانون پر عمل درآمد کا نہیں کہا؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں، جو ہمارا منیمم ویجز کا لا ہے وہ جہاں پہ آرگنائزڈ کمپنیاں ہیں وہاں پہ تو فالو ہو رہا ہے، جہاں پہ آرگنائزڈ نہیں ہے وہاں پہ فالو نہیں ہو رہا. اور کچھ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہاں فالو نہیں ہو رہا. 15,000 دے رہے ہیں. بالکل، جو جہاں پہ آرگنائز نہیں ہے وہاں پہ فالو نہیں ہو رہا، اس لیے ہم چاہتے ہیں. گریجویٹی لا بھی ہے، ہم سب بھی بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے، کوئی میڈیا گریجویٹی سب نے ختم کر دی. گریجویٹی لا ہے کہ باؤنڈ ہے 11 مہینے تک جس کی سروس ہو جائے اس کو گریجویٹی. میڈیا کو تنخواہیں دینی چاہیے. سر لائف سماج کے حوالے سے آپ نے مطالبہ کری ہے، صرف تحریری طور پہ کب اس کو یہ مختلف مقدمات ہیں، مختلف مقدمات میں جو ہے وہ یہ آ رہا ہے. میرے خیال میں تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو چیف جسٹس صاحبان جو ہیں پروونشل چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ آرام سے اس کو الاؤ کر سکتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں، بڑے جو مقدمات ہیں ہمارے کو ذاتی کیسز تو نہیں ہے نا، لوگوں کو تو نظر آئے کہ وہاں پہ کیس کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے، بحث کیا ہوئی ہے، اس کے مطابق پھر فیصلہ کر لیں گے لوگ. اب جی بس ہاں بالکل. آج وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد دی ہے جسٹس عائشہ ملک کو اور